अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं सीकिंग पीस एंड ह्यूमन इनोवेशन। हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद फ्रॉम यूएसए, साइकोलॉजिस्ट, साइकोथेरेपिस्ट। नाजरीन, पिछले बहुत से प्रोग्राम्स में सर ने ईस्टर्न एंड वेस्टर्न वुमेन राइट्स के ऊपर हमें मुकम्मल ब्रीफिंग दी, लेकिन इस लास्ट प्रोग्राम में मैं सर डॉक्टर प्रोफेसर शुएब शाहिद साहब से ये जानना चाहूंगा कि सर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो कौन से बेसिक प्रिंसिपल रखे हैं जिन्हें अपनाकर इंसान बेरहबी से बचकर एक इत्मीनान की जिंदगी बसर कर सकता है। वालेकुम सलाम मेरे दोस्त, माशाल्लाह आपने बहुत खूब सवाल किया है, क्योंकि हमें दुनियावी तौर पर तो बहुत सी चीज़ें पिछली दफ़ा पेश कर चुके हैं। इस सिलसिले में इन चीज़ों को बयान करने से पहले थोड़ा सा ये चंद एक चीज़ें आपके गोश गुजार करूँगा। यूँ समझिएगा कि फीडबैक होंगी। सबसे पहले तो ये है कि अखलाकियात से तंजीम, सुकून, मुआशरती जो होता है ना जी, यकजहती पैदा होती है, तरक्की होती है। इसके बरक्स अगर बेराह रवी हो, नफ्स नफ्सी हो, तो जराइम में इजाफा होता है, माशरती तफरीक वगैरह पैदा होती है। इन अदर वर्ड कि हम अगर इन चीज़ों को अपनाएं जिसमें कि अल्लाह ताला ने जो हमें इंसानी फितरत के मुताबिक बात बताया है, तो फिर हम बहुत सी चीज़ों से बच सकते हैं। इन अदर वर्ड दूसरे में यूँ कहेंगे, क्योंकि हम उन असूलों को नज़रअंदाज कर दिया है, तो उसका रिजल्ट ये निकला है कि हम उस असल मुआशरा जिसकी तशकील के लिए कुरान शरीफ 1450 साल पहले अल्लाह ताला ने बताया, हम उससे बहुत दूर चले गए हैं। कमाल की बात तो ये है कि ये कोरोना के दरमियान जब हर तरह की ये कंडीशन थी, तो सऊदी अरेबिया में आप हैरान होंगे कि वहाँ उस वक़्त भी ये जो होता है औरतों का फैशन शो वगैरह ये था, जिसमें कि औरतें सेमी नेकेड होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ने तो असूल दिए हैं, इसको जो अपनाएगा, जहाँ पर अपनाएगा, उसको उसका रिजल्ट मिलेगा। वहाँ ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि मर्द क्या, औरत क्या है, पुराना कल्चर क्या है। अल्लाह ताला ने फिक्स एक सिस्टम दिया है। बदकिस्मती से हम ये करते हैं कि जब हम किसी चीज़ को भी बयान करने लगते हैं तो मुआशरे को हम कलर कर देते हैं कि ये मज़हब है। हालांकि मज़हब बिल्कुल क्लियर कट ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमन नेचर है, क्योंकि कुरान शरीफ में बार बार जिक्र है, क्या लोगों, मैंने आपकी फितरत के तहत आपकी ये निशानदही की है। लिहाजा ज़हन में कोई ये ना कहे कि जी ये जो हम गलतियाँ कर रहे हैं, हम से नहीं पूछा हमारा फितर। नो, यू हैव गिवन द फ्रीडम ऑफ चॉइस। तो आपको चॉइस है कि अगर आप गलत आपको बता दिया जाए और उसके बाद क्या मैं मुसलमान हूँ, हर वो काम करें जो कि गलत हो, तो ये दिस इज नॉट कॉल्ड द इस्लाम। प्लीज़ डोंट मिक्स अप कल्चर और इन चीज़ों के। लिहाजा आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस किस्म के ड्रामा देखना चाहते हैं, किस किस्म के प्रोग्राम देखना चाहते हैं। आपको फ्रीडम चॉइस है, और चाहे आप नित नए डांस और ये अपने एक्साइटमेंट की चीज़ों को देखें, तो या आप उन चीज़ों को देखें जो कि इंसान ने इंसान के मतलब हैं। इस चीज़ की डिटेल में जाने से पहले मैं चंद एक चीज़ें आपके गोश गुजार करना चाहता हूँ। वो इस अंदाज से कि मुझे कुछ लोगों ने कुछ सवालात किए हैं, जो कि देखें, ये कुदरत है, फितरत है कि शादी ब्याह अगर ये ना होता तो ये सिलसिला ना चलता। तो लिहाजा सबसे पहले कई एक ने कहा कि शादी कब होनी चाहिए, किस उम्र में होनी चाहिए, मर्द औरत में क्या तफरीक होना चाहिए, लोग कुंवारे क्यों रहते हैं, कितने बच्चे होने चाहिए, कब होने चाहिए। इसके अलावा शादी ना की जाए तो उसमें क्या तनाज़ा की सूरत में क्या करना चाहिए। इस तरह देर 100,000 किस्म के उन्होंने क्वेश्चन किए हैं, तो मैं उनको शॉर्ट सा कह देता हूँ। पहली बात है, ये फितरत है, जो नहीं शादी करता वो फितरत के अगेंस्ट है। लिहाजा उन्होंने पूछा फिर कुंवारापन क्यों करते हैं। उसका रिसर्च ये कहती है कि कुंवारापन इसलिए लोग करते हैं, या तो करते हैं कि हम फिजिकली अनफिट हैं, या वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए तैयार नहीं है। फिर फर्दर रिसर्च की तो पता क्या कि उन्होंने दोस्तों की लड़ाइयाँ वगैरह देखकर उनके ज़हन में इतना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है, कहते हैं कि इससे बेहतर है कि शादी ना ही की जाए तो बेहतर है। लेकिन देखिए फितरत तो है, तो फितरत की तकमील के लिए फिर वो नंबर 2 तरीके इस्तेमाल करते हैं। चीज़ों को ये ज़हन में रखें। अब आगे शादी कब होनी चाहिए, मैं जो बातें कर रहा हूँ ये नफ्सियाती होंगी और मौजूदा दौर के हिसाब से। शादी होनी चाहिए जब आदमी फिजिकली मेंटली मेच्योर हो जाए, तालीम हो जाए। इसके लिए आइडियल, मैं आप आइडियल चीज़ें बता रहा हूँ, जरा तेज़ी से चलेंगे ना, मटेरियल बहुत होता है। इसका आइडियल सिचुएशन ये है कि बिटवीन 25 और 28 और 30 दिस इज द आइडियल एज फॉर शादी। अब वो कहेंगे कि लड़का और लड़की की एज में क्या फ़र्क हो,
تو اس کا فرینچ فارمولا یہ ہے half of your age plus 7 should be the age of the female بیوی کی, تاکہ ان کے اندر جو ایموشنل میچورٹی گلینڈول سسٹم ہے وہ ایک نارمل سسٹم میں چلے. مثال طور پر ایک آدمی کی عمر اگر 30 ایئرز ہے, 15 + 7 22, کم از کم 22 سال کی وہ لڑکی ہو. اب اس سے میرے پچھلے سارے سوالوں کے جوابوں کا نچوڑ سا آ رہا ہے. اس کے علاوہ ہاں جی, اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو اچھا, پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ سب سے ماں باپ کے لیے ایک الارمنگ, جس کو اچھا ٹین ایج میں آتا ہے, بی ویری الرٹ, وہ بڑا ایک سینسٹیو ٹائم ہوتا ہے, بڑی کیورسٹی ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے when a child is like I may say 13 سال کا, 13 کی ایج میں بڑے الرٹ ہو جائیں اس کے کیونکہ چینجز آ رہے ہیں, حدود ہاں پیئر پریشر وغیرہ اس کے بعد ہوتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جی کہ بچے کتنے ہونے چاہیے, دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. دیکھو اس کے لیے فارمولا یہ ہے کہ آپ نے 3-4 سال ہنی مون کے گزارنے کے بعد the early you have children the better it is, تاکہ نوجوانی کی عمر میں ان کو دیکھ بھال کر کے اور آپ اس کو لے کر چلیں. بچوں کی ولادت کے درمیان کم از کم 2 سال کا وقفہ ہو تاکہ ایک بچہ فلی میچور ہو تو تب دوسرا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کتنے ہونے چاہیے, دینے والا تو اللہ تعالیٰ, لیکن اس میں پریکاشن ہم کر سکتے ہیں. اس لیے یہ کہتے ہیں ٹرائی اینگول 1 2 3 3 بچے ہوں تو دیٹ از دا بیلنس سوسائٹی, وہ گھر میں بھی بیلنس ہوگا. سب سے اوپر والا بچہ سر جو آپ ریسرچ میں بتا رہے ہیں یہ قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے ہے یا نہیں سینٹر کی؟ ہاں, اس میں قرآن شریف کے اصول میں آگے لاؤں گا, لیکن ٹائم ہوتا ہے کم. پہلے میں عام دیکھو موجودہ دور کو میں نے سامنے رکھ کر یہ چیزیں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد ہے کہ تنازع کی صورت میں بیوی کو کبھی بھی میدان نہیں چھوڑنا چاہیے, گھر چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے, ورنہ وہ خلیج بن جائے گی. اسی طریقے سے یہ جو آپ کی بہت سی جو نفسیاتی بیماریاں جن کا ہم نے ذکر کیا, اگر لڑائی جھگڑا ہوتا بھی ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ 4 دیواری کے اندر رہے, اور ناراضگی کا اظہار بھی کرنا ہے تو وہ اپنے بیڈ روم میں یا اپنے گھر کی حدود کے اندر رہے. پارٹیشن جو ہے اور سپریشن وہ اختیار نہ کرے, وہ پھر بالکل خلیج ہو کانفرنٹیشن. اس میں اس وقت ٹائم ہے پیرنٹ کا, دونوں کے پیرنٹ کا, کہ آپس مل کر پہلے آپس میں انڈرسٹینڈنگ کریں, کیونکہ بیسز پیچھے سے آ رہی ہیں, وہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تو بچوں کی انڈرسٹینڈنگ میں آزاد ہوگی. ایک کو لہٰذا سمجھائیں, دوسرے کو لہٰذا, پھر ان کے لیے کنڈیشن رکھے کہ یہ ہو تو یہ کرے, یہ ہو تو یہ کرے. وہ پیچھے ساری جو چیزیں میں نے بتائی ہیں, میں ہر ایک چیز پر تو جی میں آپ کو نہیں کر سکتا. اب تھوڑا سا یہ بھی بتا دیتے ہیں, میں ہے تو یہ علیحدہ ٹاپک سائیکالوجی کا جو سب سے زیادہ اور آپ کے گھروں میں ہے, اور مجھے پتہ ہے جس کی وجہ سے میری جو پی ایچ ڈی ہے وہ گیسٹالٹ تھراپی فار سیکشول اویئرنیس ہے, وہ یہ ہے پری میچور ایجیکولیشن. یعنی کہ ابھی وہ بات چیت ہی کر رہے تھے میل کا ڈسچارج ہو جانا. اسی طریقے سے پور پرفارمنس, کہ پرفارمنس ٹھیک نہیں کر سکتے اور وہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ لڑکی کے اوپر پڑتا ہے. یہ جو چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں اس لیے اسپیڈ سے بتا رہا ہوں کہ میرے پر ٹائم نہیں ہے, یہ اس کے اوپر ہوتا ہے ریسرچیں بتانی پڑتی ہیں. تو اس کے لیے تمام چیزوں کے لیے اس میں یہ ہوتا ہے کہ کمیونیکیشن گیپ, اسٹڈی آف کمیونیکیشن کے علاوہ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ ایچ ادر سگنل. ون شوڈ سے آئی ایم فیلنگ لائک دس, اس میں ڈیپ بریدنگ کی ایکسرسائز کئی ایک ہوتی ہیں. ان شارٹ میرے کہنے کا مطلب ہے یہ سب چیزیں 100 ٹائم کیوریبل ہیں, کیونکہ اس میں اسٹرکچرل پرابلم نہیں ہے. میں ان لوگوں کو جو بھاگ رہے ہیں ادھر ادھر, چین کلینک تھے, دس کلینک تھے, فلانی جڑی بوٹی تھے, فلانا دس, تو یہ اس نے ایک نیا بزنس ہی بنا ڈالا ہے آپ کے انڈیا والوں نے. وہ بس یہ کرو تو وہ سارے ادھر ہی لگے ہوئے ہیں اور سین دیکھ رہے ہیں اور ٹیکنیک ڈھونڈ رہے ہیں. خدارا دیکھیں یہ ایک بڑا ریسپیکٹیبل طریقہ کار ہوتا ہے, میاں بیوی کی پرائیویسی ہوتی ہے. وہ اس چیزوں کو دوستوں سے مت شیئر کریں, ماں باپ کو بتائیں, ماں کو بتائیں تاکہ ماں اس کی کمپرومائز کرے. ہوتا یہ ہے کہ احساس کمتری کا اس میں بڑا رول ادا ہوتا ہے کہ لڑکی زیادہ ہے اور بچے نے شروع میں خود لستی کی ہے تو کہتا ہے یار میں تو اس کے لیے انفٹ نہیں. نو, دس از رانگ. اس کا برین اس کے قابو میں نہیں, اس کی مینٹل فنکشننگ پرابلم ہے, اسٹرکچر میں پرابلم نہیں ہے. یہ الفاظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نہ اپنا ٹائم ضائع کریں, نہ ادھر ادھر جائیں. تو عرض کرنے کا یہ ہے کہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ دوسرے یا وین یو پرفارم دس اینڈ 8000 لوگ انہوں سوال کیا, تو اس کے لیے بہترین ہوتا ہے کہ فزیولوجیکل سسٹم اس کے ساتھ چلتا ہے. کھانے پینے کے بعد اگر یہ سلسلہ کریں گے یو ول بی آؤٹ. اس لیے لوگ موسٹلی اٹ از ڈاکٹر یا سائیکالوجسٹ یہ کہتا ہے یو شوڈ میٹ
and have these relation after the sleep in the second part of the this. مجھے یہ باتیں کرنی نہیں چاہیے، لیکن یہ میرا پروگرام ہیومن نیچر پر ہے. آج کل تو ہر ایک چیز ٹھیک ٹھاک ہے. یہ نہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب جی ہمیں تو بڑے بڑے اس قسم کے پروگرام دیتے ہیں. خدا را میں کئی ایک فیملی کو بچا رہا ہوں اس طریقے سے، کئی ایک غلط گھروں میں جو مسکنسیپشن اس کو بتا رہا ہوں. کئی ایک کہ ہاں جو دوسری شادی کا چکر ہے، پہلے پہ وہ ٹھیک نہیں دوسری لے آتے ہیں، غلطی وہ عورت میں نکالتے ہیں. تو لہذا عورت کو بھی تھوڑا سا اپنے شرم و لحاظ سے باہر نکل کر نفسیات کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر دیکھنا چاہیے کہ احترام کریں، ایک دوسرے کوآپریٹ کریں. اور یہ جو ہوتا ہے شدت، خوف، دس دیٹ. اور سب سے اس میں جو آخری میں اتنا نہیں میں اس پر بات کر سکتا، وہ نقطہ آ جاتا ہے کہ فزیکل ایکسرسائز از دا بیسٹ تھنگ. گوشت کم، مرچیں کم، فزیکل ایکسرسائز یعنی کہ فزیکلی فٹ آدمی ہو، وہ وہی ہوتا ہے جو کہ لنگوٹے کا مضبوط اور بیسٹ وہ میں اسپورٹس مین ہو. تو دیز آر دا تھنگ. میں نے اس لیے بتا دی کہ مجھے یہ نہ کہا کہ یار یہ بات دیکھ سننے والے دیکھ لیں. اس میں عام لوگوں کے لیے بات کی ہے، ہر عمر کے ہر قسم کے لوگوں کے لیے. اپنے بچوں کی آپ ٹیک کیئر کریں. یہ میں آپ کو بتا دوں، میں نے آپ کے گھر میں آ کر نہیں دیکھنا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ سر کائنڈلی آپ ہمیں یہ بتائے گا کہ انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہمیں وہ مینٹل ہیلتھ کے اصول بھی بتا دیجیے گا جس سے انسان پروڈکٹیوٹی کی طرف جا سکتا ہے. دیکھیں میرے دوست، آپ کا جو پہلا سوال ہے میں اس کی طرف جاتا ہوں. کریٹیوٹی کی طرف ہم بعد میں جائیں گے. اب آ گیا میرے مولا نے کیا بتایا. میں سب لوگوں کو کہوں گا اب کہ سورہ حجرات کھول لیں، ایک ایک لفظ پڑھیں، اس میں آپ کے سارے مسائل کا حل ہے. اس لیے آپ دیکھیں میں نے آپ کو سورہ حجرات کے خاص طور پر 9 سے 12 جو آیات ہیں ان کو ذکر رکھا ہے. لیکن اس میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہتا ہے، اور یہ بڑے غور سے سنیں. پہلے اس میں یہ کہا گیا کہ خبر کی تاکید کر لیں، ایسے افواہیں مت اڑائیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے شادی بیاہ کے سلسلے میں، کہ پتہ ہوتا نہیں ایک محلے سے دوسرے محلے پتہ نہیں کیا کیا کہانی ہو جاتی ہیں. یہی حال ہے. اور اس میں یہ نہ ہو کہ وہ جو بے خبری میں یا غلط خبر کی وجہ سے دوسرے کا نقصان ہو جائے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا بی ویری الرٹ، آئی نو ایوری تھنگ، آئی ایم اویئر آف ایوری تھنگ. یہ جو تم کہانیوں چسکوں کے لیے چیزیں بتا رہے ہو، اٹ از ویری ڈینجرس تھنگ. یہ میں جو چیزیں یہ میں نے آپ کو بتایا نا، قرآن شریف پریونٹیو میں یہ دے رہا ہے. Prevent yourself from these things. If you prevent from this thing, you would have a very strong family unit. You have a good human relationship. کیونکہ وہ اس لیے گے اور لیسبین کے لیے قرآن شریف نہیں آیا. وہ ان کے پاس تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ تو نیا نفس و نفس سکھاؤ. یعنی کہ اپنے مائنڈ کو آپ نیگیٹو سائڈ پر مت لے جائیں. جیسے ہی نیگیٹیوٹی ڈیولپ ہوگی دین آپ کے اندر ویکنیس آئے گی. پھر اس کے بعد بتایا اسی صورت میں اگر 2 فریقوں میں لڑائی ہو جائے تو صلح قرار ہو. یعنی کہ چاہے کوئی بھی 2 فریق ہیں، میاں بیوی ہیں، اب یہ جو لڑائیاں آپ کے ملک میں ہو رہی ہیں لوگوں میں، ان میں صلح کرا دے. یہ نہیں کہ چسکا ادھر ہوا لگائی اور پچھلے تمہارے تو یہ تھا یہ تمام وہ پچھلے جو ہے نا جتنے اصول بتائیں قرآن شریف میں بتا رہا ہوں. آپ 1450 سال پہلے جو یہ ذکر ہے، اس صورت کو بار بار آپ پڑھیے گا. اور مساوات سے صلح کریں، زیادتی کرنے والے کو سمجھاؤ. اس میں آگے نا لڑکے کی زیادتی تو سمجھاؤ، اس کے پیرنٹ کو سمجھاؤ، جو کچھ اس کی اپلیکیشن آپ نے کرنی. یہ نہیں میں نے آپ کے گھر میں آ کر ہر ایک کیس کو لینا ہے اور آپ کو سمجھانا ہے. پھر اس کے بعد مسلمان بھائی ہے، خدا سے ڈرو. یعنی کہ یہ نہ سمجھو کہ ہم 2 معاذوں پر کھڑے ہیں. آپ یار دیکھیں آپ کے ملک میں کیا تباہی مچی ہوئی ہے. اس میڈیا نے ان چیزوں نے کس طریقے سے گروپنگ بنائی ہے، فلانا گروپ. بھائی کوئی کریٹیوٹی بھی تو کرو نا. ایک گورنمنٹ میں ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچو اور اس کے اندر سے کیڑے نکالو. اور بھائی اگر تم اتنے اس ملک کے خیرخواہ ہو تو یو شوڈ پرووائڈ دا سولوشن، کوآپریٹ، ریزالو دا تھنگس. یو انڈرسٹینڈ می. میں فاسٹ بہت ہوں آج اس لیے کہ میں نے کنکلوڈ کرنا ہے. یہ میں اس طرح تو نہیں کر سکتا ایک ہی ٹاپک کو لے کر 6 دفعہ پیش کروں. پھر اس کے بعد ان کو سمجھاؤ کہ یہ جو زیادتی کرنے والا کہتا ہے کہ پھر بتایا خدا سے ڈر. پھر کہا کوئی قوم دوسرے کا تمسخر مت اڑائے. یہ تمسخر جو ہم اڑاتے ہیں ایک دوسرے پر، وہ جی ریمارکس پاس کر دی، وہ جی ارائیں تو نہیں ہوتے، فلانا یہ ہوتا ہے، اور جو فلانی پارٹی ہوتی ہے یہ ہوتا ہے، اور تیرے ماں پیو تو نہیں، اور تو فلانا، یعنی کہ غریب آدمی کا تمسخر اڑا رہے ہیں. وہ کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارا دھول چھوڑو، یو ہیو آل ٹو ڈائی. اللہ تعالیٰ کہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھ سے ڈرو. کوئی اچھا کہتا ہے یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس آپ تمسخر اڑا رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ میرے نزدیک ہو. آپ ایک غریب کا تمسخر اڑا رہے ہیں، ہو سکتا ہے اللہ کے بہت قریب ہو.
اور آپ یعنی کہیں کہ کہ نہیں کسی میں کو ہوں، ہاں کیونکہ میں نے حج کی ہوئی ہے تو لہذا میں نے یہ کیا تو میں انہیں دینا، اور اس دیگیں کا کوئی فائدہ نہیں اگر شو بزنس یو وانٹ ٹو امپریس دا پیپل. ان دا ادر ہینڈ ایک کلرک ایک چھوٹی سی پلیٹ پلاؤ کی بنا کر راہ لیلا دے دیتا ہے، شاید دیٹ میں بی فار بیٹر، کیونکہ اس نے کوئی دکھاوا تو نہیں کیا. تو تمسخر نہ اڑاؤ، کہتا ہے ممکن ہے دوسرا آپ سے بہتر ہو. اس طرح کا ہے کہ ایک دوسرے کا عیب نہ لگاؤ. دس از اندر ویری تھنگ. ایک آیات بتا رہا ہوں 1450 سال پہلے، یہ پریونٹیو میئر ہیں، کسی کو عیب مت لگاؤ، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہتر ہو. اور پھر ہے کہ آپ کسی کو نام نہ رکھو، یہ جو ہے نا عادت پڑی ہوئی فلانا جی، او جی فلانا یہ، او فلانا ٹھینگنا. اسی طریقے سے آپ دیکھیں تیرے پیو دی ایسی تجی فلانا، اسی طریقے سے آپ کے دن بدن ایک دوسرے میں کہتے ہیں، کوئی اس کو کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی کوئی نام رکھا ہے، کسی نے کچھ نام رکھا ہے. اس سے پتہ کیا ہوتا ہے؟ تعصب، غیبت، ایک دوسرے کے خلاف نفرت. یہ معاشرہ اس کو پاک کرنا ہے. ٹرائی ٹو یعنی کہ انڈرسٹینڈ اٹ. تعصب پسندی جو ہے اس کو عام مت کریں. ہاں کہتے ہیں تجسس بھی زیادہ نہ کرو، اور ٹو لانا، اوے انہوں دی کڑی رس کے چلی تو نہیں گئی، پھر نہیں بہ رہی. یعنی کہ تجسس، اس کو بڑھا دینا، اس پہ کہانیاں بنانا، پھر اس کے اوپر گمان کرنا. میرے خیال میں جی یہ وجہ ہوگی اس کا لڑکا پہلے بھی ٹھیک نہیں تھا تو لڑکی اس لیے چھوڑ کر چلی. یہ وہ پرنسپل ہیں جن کو اپنا کر ہم بے راہ روی سے بچ سکتے ہیں اور اطمینان کی زندگی بسر کر سکتے ہیں. میں دو ایک اور بتا دوں تاکہ پھر اصل ٹاپک فرمایا کہ غیبت نہ کرو، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے والا ہے. کتنی غیبتیں ہم کرتے ہیں. ایک جگہ یہ آیا ہے، میں اس کو ذرا الفاظ کو نا ذرا پیچ و خم میں ڈال کے پیش کروں گا، صحیح اسٹریٹ فارورڈ کریں تو وہ کام خراب ہو جاتا ہے. کہتے ہیں عورت اور مرد کے اندر جو فرق ہے وہ نفسیاتی طور پر بتا دیا، لیکن ایک نقطہ بتایا ہے. اگر آپ کو دو چیزوں پر کنٹرول ہو جائے، عورت بتونی زیادہ ہوتی ہے، یا دوسرا یہ بتایا کہ اگر آپ کی دو چیزیں کنٹرول ہیں تو آپ دنیا جہان کے کئی گناہیں کبیرہ سے بچ جائیں گے. زبان اور دو لیگز کے درمیان، سمجھ انڈرسٹینڈ کرنا. اگر ان دو چیزوں پر آپ کا کنٹرول ہے تو آپ یوں کئی ایک برائی سے بات. ان ادر ورڈ یہ فحاشی کو روکنے کے لیے، ایکسپوجر کو روکنے کے لیے، اور یہ جو آپ اپنے آپ کو جتاتے ہیں کہ میں یہ ہوں، دس ہوں، دیٹ ہوں، تو اس لیے کہا کہ اینڈ پر اللہ نے اسی سورہ میں بتایا کہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، اور دین پر یہ نہ جتلاؤ کہ میں جی بہتر ہوں. کہتے مجھے آپ کو کیا پتا، کریکٹ میں کرنا، میں جی زیادہ، میں لفظ نہیں کرنا چاہتا، پولیٹیکل ہے. یہ پرنسپل تو تھے انسانی زندگی کے سکون کے لیے. اب میں یہ چاہوں گا کہ آپ کائنڈلی انسانی فطرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں وہ پرنسپل بھی بتائیے گا جو مینٹل ہیلتھ کے اعتبار سے پروڈکٹیوٹی کی طرف انسان جا سکتا. جی ہاں، تو اس میں آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ میں نے جو اس وقت آپ کو بتایا وہ یہ آپ کو بتایا کہ یہ پرنسپل ہیں جس کی وجہ سے کہ انسان جو ہے اس کو ایک دوسرے، اس پرنسپل کو اگلے کو بتانے سے پہلے یہ ذہن میں ضرور رکھ لیجئے، جو میرے سب سے امپورٹنٹ نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ مرد و عورت دونوں بائی برتھ برابر ہیں. اگر اس وقت میرا وہ سامنے اسکیچ رکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ریئل سیلف انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس میں نہ تو آئی میں سے برائی ہوتی ہے اور نہ وہ گندا ہوتا ہے، نہ وہ مجرم بنتا ہے، پیدائشی طور پر نہیں ہوتا. تو جب پیدا ہوتا ہے ریئل سیلف جو ہوتا ہے وہ کلین سلیٹ ہوتی ہے اور بائی نیچر گڈ ہوتا ہے. اس کا پیرنٹ، ریلیجن، فیملی، ان چیزوں کو کرتے کرتے گڈ مڈ ہوتا ہوا وہ جو ایک اصل شخصیت کی وجہ کنفیوز اور طرح طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو یہاں سے آپ کو کیا نقطہ ملے گا؟ آپ کو نقطہ یہ ملے گا کہ بائی برتھ وی آر آل گڈ، اس کے بعد ہم برے بنتے ہیں. اچھا، پھر عقل سلیم دے دی. جب میں نے عقل سلیم دے دی تو پھر وہ نقطہ ختم ہو گیا کہ جی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھے کہ جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں وہ ہمارے خود پیدا کرتے ہیں. مجرم جو ہے اس کی اصلاح کی جاتی ہے، وہ نارمل بالکل ہو سکتا ہے. جن کو یہ نفسیاتی بیماریاں بتائیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، جن کو فزیولوجیکل پرابلم وہ ٹھیک ہو سکتا ہے، معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے، بشرطے کہ 1450 سال
پہلے والا جو سلسلہ ہے اس کو کریں. اس کا ریزن یہ سمجھے کہ اگر ایک چین اسموکر ہو اور وہ کہے جی میں تو نہیں چھوڑ سکتا, کہیں گے بائی برتھ یو آر ناٹ چین اسموکر, یو آر لائک اے گڈ نارمل ہیومن بینگ. تو ان ادر ورڈ اف یو وڈ لائک یو کین بی وٹ یو آر. بجائے ذہن کو پھیلانے کے, ذہن کو ایک نقطے کے اوپر اکٹھا کریں. اب ہم ذہنی صحت کے اصولوں کے بتائے ہیں. Avoid basic fault committed by Adam and his sons. کیا آدم اور سن کی تھی کہ خدا آپ کا بھلا کرے, جن چیزوں سے منع کیا گیا انہوں نے وہ کیا. انہیں پیسے کا تجسس تھا, پاور کا تجسس تھا. یہ پاور اور تجسس ہی ہے جس کی وجہ سے ساری ذہنی امراض پیدا ہو رہی ہیں. لہذا ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ کی بیسک نیڈ کیا اگر مل گئی الحمدللہ, اس کے علاوہ اگر اللہ تعالیٰ دے جاتا ہے تو یا الہی تیرا شکر ہے, نہیں دیا تو اس میں کوئی بھلائی ہے. مثلا بعض اوقات آپ کہتے ہیں جی میرا یہ ہونا تھا, وہ بچہ میرا فوت ہو گیا. آپ کو کیا پتا اس میں سورہ آئی میں سے اس میں ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, میرے ذہن سے وہ سورہ جا رہی ہے, یہ پڑھی جاتی ہے عموماً جمعہ کرو, تو اس میں یہ بتایا گیا کہ انہوں نے ایک بچے کو ذبح کر دیا. حضرت موسیٰ جا رہے تھے سیکھنے کے لیے, حضرت یہ جو ہیں پیغمبر, تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں. تو جب اس نے ان کو ذبح کر دیا یا ان کو قتل کر, تو کہا تم نے ظلم میں قتل کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑا ہو کر یہ ڈاکو بننا تھا, ماں باپ کو اس نے مارنا تھا, ان کو بھی کر دینا تھا. تو بہت سی چیزیں جو اللہ تعالیٰ کروا رہا ہے اس میں آپ کی بہتری ہے. کہتا ہے جی ہمارے یہاں بچہ نہیں, بچہ اگر ہوتا تو ہینڈی کیپڈ ہوتا, نہیں ہوا, کوئی ریزن ہے. تو آپ جو توکل ہے اس پر زور رکھیے, جو دیا ہے اس کو انجوائے کریں. جو مسئلہ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اسی پر صبر شکر کریں. اچھا, اور اوائڈ یہ فاز جو ہے نا پروجیکشن بڑائی کا اور اپنے اوقات سے زیادہ رکھنا, یہ تمام الویوری ہیں. الویوری مین ایک قسم کی جسے الوینس ہوتا ہے نا, یہ ایک قسم کے خاکے سے ہمارے ذہن میں. تو پیس جو ہے یہ ان پاور میں نہیں ہے, اس پیسے میں نہیں ہے. پیس اندر ہوتا ہے, ذہنی سکون. اگر آپ کو سب کو مل جائے تو آپ کہیں گے جو یہ پولیٹیکل لیڈروں کی طرح ہمیں پھر دوبارہ وہ مریض بنائیں, وہ بنائیں, دس بنائیں, دیٹ بنائیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کا لوین ہے, یہ آپ کا وقتی ہے, ہر ایک نے مر جانا ہے, سب کو ادھر رہ جانا ہے. لہٰذا یہ جو لوری زندگی ہے اس کی بجائے ریالٹی پر رہیں, اور جو آپ کا جو سلوشن ہے آپ کے اندر ہے. یہ باہر کتابوں میں نہیں پڑھا ہوا. یہ جتنا میں آپ کو علم دے رہا ہوں یہ میں نے کوئی کتاب سے پڑھ کر نہیں دے رہا ہوں. میں نے آپ کو فارمولہ دیا ہوا ہے, واٹ, ہو, ویئر, وین, واٹ, وائی اینڈ ہاؤ. اس میں دیکھیں تو اسی میں جو دیکھیں نا, ایک آپ کے پاس یہ ہوتی ہے نا ریل, یہ پتنگ اڑانے, وہ اگر اس کو گنجل پڑ جائے تو اس کو کس طریقے سے آپ پھر اس کو اسٹریٹ کرتے ہیں. دس از دا وے یور لائف از. اس کے بعد ہے یہ جو آپ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں کہانیوں میں ادھر ادھر. میں عام آدمی کی باتیں کر رہا ہوں, گھر میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں, جس سے او جی مہنگائی بڑی ہوگی, دس ہوگی, دیٹ ہوگی, او جی ساڑھا تھا پلے نہیں کچھ پہنتا تھا. کہ بھائی یو شوڈ ناٹ کیپ آن ٹاکنگ, ناٹ کیپ آن لوکنگ ٹی وی کا ایڈ دیکھیں. وہ تو فلمائی ہوئی چیزیں ہیں. ہم لوگ فلمائی ہوئی چیزوں کو ریئلٹی سمجھ کر اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں, جو کہ ایک تصور ہوتا ہے جو فلم بنانے والا یا کمرشل والا کر رہا ہے. تو پلیز لیو ان ریئلٹی, اصل حقیقت کا, اور اپنے سورسز کو اکٹھا کروں. میری آج تک میں جو یہاں بیٹھا ہوں, میں نے ارد گرد کے سورسز کو وہ کیا کہتے ہیں ریسرچ کرتا ان میں سے مواقع حاصل کرتا ہوں, یہاں پر پہنچا. ہر ایک بن سکتا ہے. میں اب یہ ذہنی اصولوں کی طرف آ رہا ہوں. پھر ڈو ناٹ ویسٹ ٹائم انڈر کمپلشن اور اینگزائٹی. اگر خوف ہے یا پریشانی ہے تو یہ نہیں کہ بیٹھے رہو, کس سے بیٹھو. خوف آپ کا تصور ہے, اپنے تصور سے مت ڈریے. آپ اپنے تصور سے ڈر رہے ہیں, ماضی کی نیگیٹو کنڈیشننگ کی وجہ سے. جو ہوتا ہے نا جی, اگر ایک کتے کو بار بار الیکٹرک شاک لگائے تو لائٹ ریڈ کریں, وہ جہاں بھی ریڈ لائٹ ہوگا نا وہ اپنا پاؤں اوپر اٹھائے گا کہیں مجھے شاک نہ لگے, حالانکہ وہ گاڑی ٹریفک پر لے کے جا. اسی طرح ہماری لائف کے اندر جو واقعات پچھلے ہو چکے ہیں وہ کچھ وجوہات کی وجہ سے تھے. تو یو شوڈ ٹیک اسمال اسٹیپس, کیلکولیٹڈ رسک. میرا لفظ یاد رکھیں, کیلکولیٹڈ رسک. رسک لیں, اس کو کیلکولیٹ کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ. ایک ہی دفعہ نہیں کہ جی میں نے تو میں سے پرائم منسٹر آف پاکستان بننا ہوں. بھائی ابھی آپ تحصیل لیول پر ہیں, اس پر کریں, پھر ڈسٹرکٹ, پھر ڈسٹرکٹ.
اسی طریقے سے آپ ہمیشہ ماڈریٹ طریقہ کریں. اب دیکھیں اسلام کا اور ذہنی صحت کا اصول یہ ہے کہ جو مڈل پاتھ ہے، مڈل پاتھ یہ ہے نا، یہ لائن اگر آپ اوور کریں گے وہ بھی غلط ہے، اگر نیچے کریں گے وہ بھی غلط ہے. کیوں؟ ایکسٹریمٹی. تو اپنی کیفیت کے مطابق گول رکھیں، گول سسٹمیٹک رکھیں، اور گول جو پرابلم ہے ان کو ایسا ایسا حل کریں، کیونکہ یہ خود صاف ہے. اپنی ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ خود کی کیپیسٹی کے مطابق ہی کریں. اس میں یہ سورہ آخری جو سورہ اس میں ہے نا بقرہ کا، تو اس کی آخری سورہ سے پہلے ہے کہ اے انسان ہم آپ کو آپ کی استعداد کے مطابق سوالات پوچھیں گے. ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ قرآن شریف میں یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم ان کی طرح نو، وہ ہستی بڑی عظیم ہے، وہ اسپیشل ماڈل ہیں اللہ کے، اس کے نزدیک چاہیے کریں آپ یہ کہ پریونٹیو میجر پر زور ڈالیں. پروڈکٹ پازیٹیو خود بہت نکل آئیں گے. یہ جو غلط چیزیں چھوڑیں گے یو وڈ بی اے گریٹ پرسنالٹی. اس طرح وقت گزر رہا ہے، میں سر آپ بتائیے گا، ادروائز ہم نیکسٹ کویسچن کی طرف چلیں. تھوڑا سا اور میں بتا، یہ جو ہے نا یہ جو آپ دوسرے کو ڈاج دیتے ہیں، بی اویئر، آپ کے ہر کام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. آپ مجھے جھلا سکتے ہیں، مجھے خوف میں ڈال سکتے ہیں، مجھے پریشانی کر سکتے ہیں، اور یہ میرے سے گیم پلے کر سکتے ہیں میری لا علمی کے، لیکن مالک دو جہاں اس کا ہر ایک کی روح کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ایوری تھنگ از ریکارڈڈ دیئر. آن دا ڈے آف ججمنٹ کہیں کہ یہ کرتے رہو. تو صرف یہ ہے. اچھا، سب سے بڑا جو ذہن ہے ایک مسلمان کا، ایک انٹیلیجنٹ آدمی کا، جب تک اس کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ میں نے ایک دن مر جانا اور اللہ تعالیٰ کے یہاں پیش ہونا قیامت والے دن، جس کا یہ ایمان ہے، جب بھی اکیلا بھی ہوگا کوئی گناہ کرنے لگے گا، اوہو یہ تو ریکارڈ ہو رہا، تو میں اس دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے میں کیا کروں گا. جس میں یہ خوف ہے وہ 40,000 گناہوں سے، برائیوں سے بچ سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ جو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے خیال کہ ہم اپنی جو ڈیڈز کر رہے ہیں یا اس طریقے سے جو کچھ ہم ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں تو ہمیں یار فلان ہیلپ کر دے گا. جسے ہماری اس دنیا میں موسٹلی لوگوں کو مل جاتا ہے کہ وکیل مل گئے، جج اس قسم کے ہیں، جوڈیشری اس قسم کے ہیں، تو وہاں کی جو جوڈیشری ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. اس کا ایک ہی سیٹ پرنسپل، وہ یوں سمجھیے کمپیوٹرائز جوڈیشری ہے. وہ کلر کو نہیں دیکھتی، ذات پات کو نہیں دیکھتی، نہ دس کو دیکھتی ہے نہ دیٹ کو دیکھتی ہے. وہ اس طریقے سے آپ نے ڈالا نا 5 تو اسے 5 ہی بتانے، اسے نہیں کہنا کہ یہ پیغمبر کا بیٹا تھا، یہ پیغمبر ہے، یہ ولی ہے، یہ اس کا مرید ہے، یہ دس ہے، یہ فلانی اتنی وہ نعتیں پڑھتا ہوں، ڈیڈس اکارڈنگ ٹو دس. لہذا یہ اس کا میں ایک بہت بڑا جو اصول میں نے زندگی میں سیکھا ہے، خدا را توکل خدا پر ہے. جس کا توکل خدا پر یقین ہے، اور یہ میں نے جو بھی کر رہا ہوں میں اپنے مولا کی توکل پر کر رہا ہوں، تو مجھے یہ میرے پیچھے ایک فورس ہے، مجھے ایک پروٹیکشن وال میرے پیچھے ہے، میرے پیچھے ایک گارڈ ہے. میں اکیلا نہیں، میں جو جہاں بھی جاؤں گا یہ سارے، میں جب اسپیچ کرتا ہوں تو یہ دیکھتا ہوں کہ یہ سارے میری طرح کے ہیں، تو میرے پیچھے میرا اللہ ہے، تو مجھے ان سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. یو گاٹ مائی پوائنٹ. تو میں پھر وہ بے دھڑک کو کہتا ہوں، اگر آپ نے انٹرویو دینا ہے اس پر آپ گئے ہیں اور یار کیا نہیں لیتا، نہیں اللہ تعالیٰ اور کو وسیلہ پیدا کر دے گا بے دھڑک ہو کر. تو یہ جو خوف زدہ ہماری تو قسمت یہ جو میں تو جمی ہے ایسے ویسے تو ہیں ہی غریب. دس از آل سیلف میڈ. آپ نے لیبل لگائے ہوئے ہیں، سارے اسی طرح پیدا ہوئے ہیں کہ اگر کسی کو حالات موافق بہتر مل گئے فرام دا فیملی، دیٹ سم تھنگ وی کین سے. بٹ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میری جو نعمتیں ہیں اس دنیا میں ہے، کھلو دیکھو بھالو. تو اس چیز کو رزلٹ کر کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈاکٹر صاحب آپ عرصہ دراز سے جنسی مسائل، جنسی جرائم، طلاق اور مختلف کیسز کو ڈیل کر رہے ہیں، مگر آپ ہمیں ایک ایسا کلینکل پرنسپل بتائیں کہ اگر کسی جینڈر کورس پر عمل کریں تو ایک نارمل زندگی بسر کر سکتا ہے. دیکھیں بھائی، میں اس میں تو آپ کو پرنسپل پہلے ہی بتا دیے. اس میں تو خاص طور پر یہ ہے کہ اگر آپ یہ اصول تو وہی ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. ہاں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جب بھی کسی بھی کیس کو دیکھیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کا ماحول کیا ہے،
اس کا کلچر کیا ہے، اس کا آئی کیو کیا ہے، اس کی پرسنالٹی کیا ہے، اور وہ کیوں یہ کر رہا ہے. تو اس میں دو چیزیں ہیں. اگر تو ان عناصر کا جس کی وجہ سے اس کو یہ پرابلم ہو رہی ہے اس کو آپ کنٹرول کر لیں گے تو اس کے اوپر برین کا جو پریشر ہے وہ گھٹ جائے گا. سمجھیے نا، پہلا بات تو یہ ان چیزوں کو ڈائگنوز کرنا ہوگا. یہ اس کے ماں باپ کا مسئلہ ہے، اس کی عورت کا بتا رہا ہوں یا مرد کا، اس کو کوئی غربت ہے، یا اس کو وہ جو آپ تک ہے لان تان کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، دس کرتے ہیں، دیٹ اڑاتے ہیں. یہ وہ تمام فیکٹر جب وہ لیے اور اس کے ذہن سے یہ نکال کے میں نے یہ کہا کہ دیز آر ایپرنٹ تھنگ، میں اس کو نہیں اہمیت دیتا. مثال کے طور پر لوگ مجھے مذاق اڑا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے یار، ان کا اپنا سٹائل آف تھنکنگ ہے، میں اور لیول کا ہوں یا اور لیول کا. لیکن اس صورت میں ہوگی اگر آپ اپنے سیلف جو ہے، انر سیلف، اس سے محبت کرتے ہوں گے، سیلف ریسپیکٹ ہوگی، سیلف ویلیو ہوگی، اور سمجھتے ہوں گے کہ عام یونیک کریٹر اب مائی اللہ میاں، میرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور جو میں ہوں سو میں ہوں، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں بھیڑ بکریوں کی طرح دوسروں کی چال کے لیے اپنے آپ کو خراب کروں. Therefore, for the sake of approval of the people, don't fool yourself. You cannot. کس لوگ کو آپ خوش رکھیں گے، کس کو؟ مثلا ایک آدمی کہتا ہے جی آپ نے یہ نیلا رنگ پہنا ہوا ہے، آپ پیلا پہنتے، ایک سبز، ایک دس ہے، میں لوگوں کی خواہشات کے لیے رنگ کپڑے ہی تبدیل کرتا رہوں. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ہر وقت ہر ایک کا موڈ چینج ہوتا رہتا ہے. میں کوئی کیا اللہ میاں کی گائے ہوں، کبھی کچھ بن جاؤں، کبھی کچھ بن جاؤں، کبھی کچھ. ٹرائی ٹو ہیو ایکسیپٹ یور یونیکنیس اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اس کے علاوہ وہ جو ڈیپ روٹڈ جو آپ کے کمپلیکسز ہیں، فزیولوجیکل یا دوسری چیزیں، وہ تمام کے تمام ہو سکتے ہیں بشرطے کہ اس کے لیے آپ اس کو پریکٹیکل لیں. اچھا، اب اس چیز کو کرتے ہوئے میں جو اب آپ کو نئے پرنسپل اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ من حیث القوم بتا رہا ہوں. پاکستان میں جس کا ذکر تم پاکستان کا کیا نا، انڈیویجول کے تو بعد میں آ جائیں. سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کا ایجوکیشن سسٹم میننگ فل ہو، پریکٹیکل ہو، اور وہ ریئلٹی کے پاس ہو. یہ نہیں ہے کہ فلانا تھیوری فلانی تھیوری کر دے، اور امریکہ کی یہ تھیوری ہے جی وہ جو فلانا یہ ہے. وہ بھائی پہلے اپنے آپ کے لیے سائیکالوجی کے اصول بتائیں، ایجوکیشن ریئلٹی بیسڈ ہو، سیلف اویئرنیس پیدا ہو، لوکیلٹی ارد گرد کا اس کو انسائٹ دیا جائے، اس کے اندر سیلف ڈیفینسو کورسز پڑھائے جائیں، اس کو کمپلسری فزیکل ایکسرسائز اور جینڈر نالج اور مختلف جو ٹرینڈز ان کا متعلق بتایا جائے. تو یہ میرا وہ کنکلوڈیشن کی طرف میں آ رہا ہوں. ہمارے ملک میں ہونا چاہیے. ماں باپ تو اپنی جگہ کریں، ہمارے ملک میں ہی ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد کورسز جو وہ سوشل مورل رچ ویلیوز پر ہوں، وہ ایسے نہیں کہانیاں نہ ہوں، اس کی ریئلٹی ہو. یہ نہیں ہے کہ جس طرح ٹی وی پر ہوتا ہے وہ لگا دیتے ہیں 10 منٹ کے لیے جی فلانی لڑی یہ تو فلانی لڑی یہ تو انہوں نے یہ کیا. بھائی وہ بتائیں تو صحیح، لیکن انہیں بتائیں کہ وہ کیوں مشہور ہوئے، انہوں نے کیا کیا، آپ وہ کام کریں. ہم تھیوریاں بیان کرتے ہیں، کہانیاں بیان کرتے ہیں، فارمیلٹی میں چلے جاتے ہیں، عمل شمل نہیں کرتے. اور جو کورسز ہونا وہ بیسک یہ قرآنک جسے میں نے آپ کو آیات بتائے ہیں سورہ الحجرات کی، اس طریقے سے 100 آف اس میں ہے. تو اس کے اندر جو بیسک پرنسپل سیلف ڈسپلن. یو ہیو انرجی از ناٹ ان یور کنٹرول، اٹ از اسکیٹرڈ، اٹ از کالڈ مینٹل سکنس. وین یور انرجی از in your control and you are organized, you are the best man in the world. آپ کی روح جو ہے اس کو اکٹھا کرو، اس کو بناؤ، انر سیلف کو سسٹمیٹیکلی بناؤ، اور اپنی زندگی کا مشن ہو، میں نے یہ کرنا ہے. ہر روز آپ نے ڈیلی رپورٹ لکھیں، یہ میرا آج کے گول ہیں، کر لیا، شام کو آپ نے شاباش دیا اپنے آپ کو، تو اس دن کے گول رکھے. تو اسے کال سیڑھی بہ سیڑھی سسٹمیٹک نیگیٹو کو ڈی سینسٹائز کرتے جائیں، ختم کر جائیں، اور پازیٹیو کو ایسا ایسا کیپیسٹی کے مطابق کریں. یہ نہیں ہے کہ جی فلانا آئی کیو اس کا اچھا ہے تو میں بھی ایسا ہوں. نہیں، میں نے پہلے کہہ دیا، آپ اپنے سسٹم کو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اپنے آپ کو. پھر قرآن ورشے بتایا، پھر اس کا سیلف ریلیکس کنٹرولنگ ٹیکنیک بتائی جائیں. کبھی جب اس قسم کی کیفیات ہو، میں سیکس پر ہے نا سارا کچھ، اس صورت میں اس کو ریلیکسنگ ٹیکنیکس ہیں کہ مثال کے طور پر وہ نماز روزہ پڑھے اور اس میں انوالو ہوگا، میڈیٹیشن کرے، گیمز کرے. پھر اس کے علاوہ جہاں اس کو سمجھ آتی ہے کہ ان چیزوں سے میں موٹیویٹ یا ایکسائٹ ہوتا ہوں، وہ پروگرام نہ دیکھے. خدا ان کا یہ میڈیا والا کو اللہ رحمت دے. سب سے بڑے وہ کرمنل، جس طرح میں پچھلے بتایا،
وہ ہم کو ایکسائٹ کر کے ہمارا بیڑا غرق کر دیا. ہمارا گھر کچھ ہوتا ہے, ہمیں وہ سین دکھا رہے ہیں, وہ لڑکیوں کے ڈانس ہو رہے ہیں, باڈی آدھی ایکسپوجر ہو رہی ہے, اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں تو ملک میں کرائم بہت ہے. کرائم تو خود پیدا کر, پروووکیشن, ورڈ پروووکیشن. سورہ نور میں بتایا کہ وہ چیزیں نہ کرو دوسرا پروووکیٹ ہو, ایکسائٹ ہو, یعنی کہ اس کے اندر خدا آپ کا بھلا کرے شہوت اور فحاشی کی طرف رجحانات کریں جس سے ادر پیپل میرا روی کا کنٹرول. اچھا, پھر میں اس کو کنٹرولنگ کی طرف سیٹ نیچرل ریسورسز کہ یہ زندگی ہے اس کو آپ سن فری بنائیں کہ اس میں گناہ کم سے کم کریں. ڈومیسٹک ایشوز جو ہیں گھر میں ایک قسم کے ہفتہ میں ایک دفعہ گیٹ ٹوگیدر کریں, سارے بیٹھ کے کہیں میرے یہ مسائل میرے یہ, تاکہ وہ حل ہوتے چلے جائیں. گھر میں ہی ایک کورٹ بنا لیں, بجائے وہ باہر جائیں اور 2 دنوں بعد آپ بھی ذلیل ہوں, خاندان بھی ذلیل ہو. تو یہ جو اسلامک جو ہیریٹیج ہے, جو اسلام کے جو اپنا خدا آپ کا بھلا کر جو اصول ہیں, ان کا سلوشن جو ہے اس, اب میں کنکلوژن کی طرف آ رہا ہوں. سلوشن لائز فالوئنگ ود ان دا پرابلم. وہ یہ رہا ہے کہ اس کے اندر رولز اور ریگل جو ہیں جو اللہ آلمائٹی نے دیے ہیں, اور وہ یونیورسل ہیں. یہ نہیں کہ صرف پاکستان کے لیے ہیں. کمال نہیں ہے کہ بندہ جو بنایا اللہ تعالیٰ نے, اس کی جو فطرت بتایا کہ ایک عورت سے میں نے نسل بنائی ہے, کوئی کچھ کلر ہے کوئی کچھ کلر ہے, اصل میں تم سب ایک ہی ہو. اس نقطے کو سمجھیں. یہ جو جی میں فلانی نسل کا تو فلانی, اچھا اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آپ اپنی لمٹ جو ہے نا ڈیوٹیز کے اندر وہ سیٹ کریں, اور ٹیک اے ریسپانسبل جینڈر. یہ نہیں ہے کہ جدھر منہ ہے اٹھایا چلا گیا, یہ میرے لیے جائز ہے کہ ہماری یہ ہولڈ نفس امارہ. اب بات آ رہی ہے, 3 نفس بتائے تھے, نفس کے 3 حصے, نفس امارہ, نفس لوامہ, نفس مطمئنہ. نفس امارہ وہ ہے جو ہمارے اندر ایک وائلڈ اینیمل ہے, جو ہمیں فحاشی ان چیزوں کی طرف بہکاتا ہے, پیسہ دولت یہ ٹیمپٹیشن دیتا ہے. دوسرا ہے لفظ لوامہ, کہتا ہے عقل کرنے سے پہلے یار سوچ تو لے, تم یہ اپنی لمٹ کراس کر رہے ہو, اندر میٹر لگا ہوا ہے, خیال آیا, یہ خبردار کیا, تو پھر کہے گا یہ آپ کو سزا ملے گی, یوں ہوگا, اینڈ ریزلٹ یہ ہونا ہے, اور اگر یوں اس کو کرو گے تو آپ کو اطمینان آ جائے گا. نفس مطمئنہ. اگر ان کی سائیکالوجی میں دیکھنا ہے, ایگو, اڈ ایگو, سپر ایگو, یہ ہمارے مارین نفسیات, تو تمام عمر اڈ ایگو میں لڑائی ہوتی رہتی ہے, اطمینان نہیں آتا. اطمینان تب آتا ہے جب یو فالو دا پرنسپل آف ہیومن نیچر. قرآن شریف از بیس آف ہیومن نیچر. میں آپ سے یہ بات بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ بینگ اے مسلم, اگر ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں اور ڈیلی قرآن پاک کی صبح و شام تلاوت کریں, اور اردو ترجمے کے ساتھ, ٹرانسلیشن کے ساتھ, خواہ انگلش میں ہو, خواہ اردو میں ہو, خواہ کسی بھی لینگویج, اگر انسان اس کو انڈرسٹینڈ کرے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سی برائیوں سے بچ سکتا ہے, اور اس کے اندر جو ہے وہ پازیٹیوٹی ڈیولپ ہو سکتی ہے. مجھے آج بڑی خوشی ہوئی کہ میرا شاگرد جو ہے اتنے پروگرام سننے کے بعد وہ خود, اگر آپ کے اندر یہ ماہر نفسیات آپ کا پیدا ہو, تو ہر ایک اپنا ماہر نفسیات کیوں نہیں پیدا کر سکتا. ایوری باڈی از اے سائیکولوجسٹ آف ہز اون سیلف. میں کنکلوڈ کرا رہا ہوں, اور وہ خود اپنے آپ کو اپنے محاسبہ کر کے عقل سے, اور میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں یہ نہیں ہے کہ جی ہم اچھی چیزیں جو کھانے پینے کے وہ بھی کہہ کے نہیں جی گناہ, اللہ تعالیٰ کہ میری نعمتوں کو شکر کرو. لیکن انسان لاکنود ہے. لاکنود مین بڑا خود غرض, بڑا ایک لالچی, اور بڑا ہی ایک کیا کہتے ہیں بے ایمان اور بے قابو جانور ہے. تو عرض کرنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری زندگی میں پھیل جاؤ, جو میں راستے پہ دوں, میں نے تمہیں لمٹ رکھ دی ہیں, جائز طریقے ہیں. کس نے کہا کہ آپ شادی ٹائم پر نہ کریں؟ کس نے کہا کہ آپ شادی اپنے پسند کی نہ کریں؟ کس نے کہا کہ آپ اپنے بچے نہ لیں؟ کس نے کہا کہ اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں یا اور کچھ ہے تو آپ بیوہ سے شادی کر لیں؟ کس نے کہا کہ آپ کیا اس کا نام بیوہ ہو گئی تو دوبارہ شادی نہیں کر؟ بھائی اللہ نے تو ہر جگہ عورت و مرد کے ایکول رسول ہے. اور اس میں بتایا سورہ بقرہ میں, کنکلوڈنگ رافٹس میں آ رہا ہوں, فرمایا کہ میری نگاہ میں مرد و عورت میری پیداوار ہے, صرف سیکس کا فرق.
آپ میں سے ممتاز وہ ہے جو سب سے بہتر اعمال کرتا ہے اور پریزگار ہے. لفظ کنکلوژن ہو رہا ہے پریزگار. واٹ از پریزگار؟ جو کنٹرول کرتا ہے, جو پریونٹ کرتا ہے. ڈاکٹر کہتا ہے یہ چیز مت کھاؤ تمہیں پیٹ درد ہوگی, نہیں جی میں تو ضروری کھانی ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے. ہاں سیانے ہوتے جا رہے ہو. تو آج اینڈ میں کوئی ہے ٹائم تو میں تھوڑی سی ایک آخری بات بتا دوں. جی سر, بہت سے ایسے بھی لسنرز ہمارے ہیں جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ خود ایک سائیکالوجسٹ ہے, سائیکو تھراپسٹ, اور بہت سی مثالیں جو ہیں وہ بھی ہمیں سناتے ہیں. تو وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ ان کو یہ تجسس ہے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں یہ بھی بتائیں کہ ان کی جو خود کی پرسنل لائف ہے, ان کی ڈومیسٹک لائف ہے, وہ اپنے وائف کے ساتھ, اپنے اہل خانہ کے ساتھ کیا برتاؤ رکھتے ہیں اور ان کی لائف کس طرح سکسیسفل جا رہی ہے. اتنے سینسٹیو چیزاں کر دے, رات 2 بجے کر دے, ایکٹریساں بھی آدی, سب کچھ آتا ہے. یہ بھی دس دو کہ میاں بیوی طلاق ہو رہی تو سیکس کے طریقے کی ہیں, تو پھر تہاڈی اپنی زندگی کس طرح. دیکھو میرے بھائی, میں اتنی بات کروں گا جتنا آپ کے پاس ٹائم ہے. پہلی بات تو یہ ہے, میرے والدین کی, میں ابھی پڑھ رہا تھا ایم ایس سی میں, تو ڈیتھ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا کچھ دیا ہوا تھا, زمین نام وغیرہ سب کو, سب جاتا رہا ہے, ہر چیز ہوتی ہے ماں باپ کے ساتھ. آئی واز دا ایلڈسٹ ون, لہٰذا مجھے سارے بہن بھائیوں بیوہ ماں کا بوجھ اٹھانا پڑا. میں ٹیوشن میں پڑھاتا رہا, بڑی مشکل کے بعد مجھے کوئٹہ میں نوکری ملی 1969 میں. اب ہم شام کو گیٹ ٹوگیدر کرتے تھے, ہر ایک ٹھنڈے ہو کے بھرنا, کوئی وہ مکیش کے گانا گا رہا ہے کوئی. تو وہاں کسی نے کہا کہ جہاں ان کی ایک مینیجر صاحب تھے بینک کے, ان کی خالہ کی لڑکی وہاں رہتی, تو انہوں نے کہا کہ ان کے یہاں آج کل رشتے دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں. بھائی میں جھنگ کا, یہ راول پنڈی کے وہ اونچا خاندان. اب وہاں کئی ایک کینڈیڈیٹ گئے, تو ان کینڈیڈیٹ میں نے کہا یار ہم بھی جائیں. اماں کو بھی نہیں پتا, اماں بیچاری سادہ لوگ, اس نے کہاں جانا تھا, نہ یہ کوئی لو میرج ہے, نہ پہلے کوئی دیکھا ہوا ہے, توکل والا آدمی. ہم نے بھی چلے گئے. وہ توکل میں جو ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ نے گڈی ہے ساڑھے سے پاس. اب میری میرج ہو گئی, میرج پہلے انگیجمنٹ ہوئی, پھر اس کے بعد نکاح ہوا, 1 سال ہوا. میں یہ لوگوں مجھے کہا کہ یار تم تو دیکھی نہیں, کالی ہے, نیلی ہے, پیلی ہے, کیسی ہے. تو میں نے کہا یہ فوٹو تو دکھا دو. تو اس کے بعد میں نے فوٹو, تو مجھے یہ پتہ چلا, پتہ میں اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص شخص ہوں جس کو ایک مغل شہزادی یا اس قسم کے فیچر والی اس طرح خاندانی کشمیری مل گئی. اب آپ آج چلیں تو یہ ان ادر ورڈ یہ کوئی ایسی میری نہیں ہے لاو دی سے دیڑ تے فلاں فلوں فلوں تے یہ یوں تے اے جاؤ کہ جاؤ, وہ توقع والا بندہ. اب اس کا میرج ہو گئی, اس کے والدین نے کہا کہ دیکھو بیٹا ان کے پیرنٹ نہیں ہیں, ان کے حال یہ ہے, تم نے وہاں ماں بھی بن کے جانا ہے. الحمدللہ وہ دن اور آج کا دن وہ اس طرح کے حالانکہ شی از گریجویٹ, لیکن اس کی بصیرت بہت ہے. شی اسٹڈیڈ می, کس وقت کو کس چیز کی ضرورت ہے. کہ انٹرویو میں نے آج تک زندگی میں کوئی کپڑا خود نہیں خریدا, کوئی چیز نہیں لی. اس کو پتہ ہے فلاں جگہ جانا, فلاں انٹرویو, فلاں یہ کلر پسند کرتے, میں نے آج تک یہ کھانا پسند کرتے. میں نے صرف ان کو یہ پوچھا جی آج کیسا بنا, انہیں پتا ہوتا فیڈ بیک پر آ کے چلنا. یہ تو آ رہی زندگی کی سٹارٹ. اب اس کے بعد میرا ایک بہت بڑا یہ حسرت تھی زندگی کی کہ میں نے باہر جانا ہے. میں دیکھو جی جس وقت میری شادی, میری پتہ کہ تنخواہ تھی 275 روپے 1969. اس میں سے وہ 100 روپی وہ میرے ماں باپ کو بھیج رہی ہے, کیونکہ بچے ہیں سارے چھوٹے چھوٹے. اس میں گزارا کرنے کے بعد پھر بھی شانہ انداز, پھر اس کے بعد دیکھیں ان کی حسرت ہے. میری آدھی تنخواہ صرف باہر اپلیکیشن کے لیے چلی جاتی تنخواہ میں سے. انہوں نے کہا کوئی گھبراؤ نہ, میں آپ کے ڈریم پورا کروں. ایک ایسا شخص جس کا دھیلا نہیں, وہ چلا ہے جی. لوگ تک کو جی باہر امریکہ جاسی تو پڑھ سی وہ جی کہانیاں جس ہوتے نا محلے ہوتے ہیں خاندان میں. وہ یہ ہے کہ ایک جگہ یہ ایڈمیشن ہوئی اور اس نے کہا جی پیسے نہیں. انہوں نے کہا یہ مجھے نہیں بتایا والد صاحب نے. انہوں نے کہا کہ 38,000 کی ہمیں گارنٹی چاہیے. پادری نے آپ کو کہا, انہوں نے گارنٹی دے دی. اب باقی تھا جانے کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے تھا, ٹکٹ. مجھے نہیں پتا, زیور دے دلا کے ٹکٹ بھی آ کے جس نے جانا تھا. کس سے لینے تھے؟ رشتے داروں سے.
اور جی ساڑھے کو تو کوئی، انہوں نے پھر فون کیا میری وائف نے، کل آ جائیں، وہ کل ان کی فلائٹ ہے. یہ توقع والے آدمی کی یہ بیوی ہے. ادھر گیا میں، رات مشقت کرتا تھا، پڑھاتا تھا، ان کو پھر بلایا. تو میرے بچے بیچارے بڑے سچویشن اس قسم میں ہوتی تھی کہ نہیں ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ توکل علی، وہ بھی گئے وہاں سے، وہ بھی گزرے. یہ زندگی کے تمام اینچ نیچ میں ہر جگہ پر شی از نیور ایکسپوز، کبھی میرے ساتھ سامنے نہیں آئے. لیکن میرا اگر یہ ذہن میں سکون ہو تو مینٹل ہیلتھ کا کام کرتا ہوں یار، میں تو خود مینٹل ہو جاؤں. اب یہ سمجھے نا، انڈرسٹینڈنگ، کوآپریشن، ٹالرنس، انسائٹ، گیو اینڈ ٹیک سسٹم، اینڈ انڈرسٹینڈنگ دا ہسبینڈ کہ اس وقت تھکا مارا. آپ حیران ہو جائیں گے، جب پڑھ کے آتا تھا ایک دفعہ میری بیٹی نے کہا کہ ماما آئی ہیونٹ سین ڈیڈ. کیوں کہ جی 10 دن ہو گئے، 15 دن ہم نے دیکھا نہیں والد صاحب کو، مجھے کہیں یہ کہتی کہ ڈیڈ کی طرف تو نہیں چلے گئے. وہ کہا بیٹے تم نہیں جانتی، جب تم سو رہی ہوتی ہو تو آتا ہے، اور جب تم اسکول جاتی تو پھر واپس چلا جاتا ہے. تو پھر کہا دیکھیں آواز نہیں نکالنی. کھولا تو میں اندر کے ایک کمرہ تھا اس پر لیٹا ہوا تھا. یہ اس طریقے سے میری زندگی چلی ہے. میں نے، اس کی والدہ نے اور ان نے کہا کہ بیٹا کبھی ہاتھ پھیلانا نہیں ہے، ہاتھ دینے والا ہو، لینے والا نہ ہو. اور اس وجہ سے میں دیکھیں گی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز دی، اتنی دی بے حسابہ دی، اور ایسے ایسے ٹف وقت بھی آئے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. سمجھ آئی نا جی. تو یہ عورت جو ہوتی ہے مرد کے ساتھ انڈرسٹینڈ کر کے، وہ ایک گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں، اسے پتہ ہوتا ہے یہ ہے یہ ہے. آج تک اس نے اپنے لیے کچھ نہیں بنایا. اور میں اچھا میری عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا ہے، ہر چیز جو میں دوں گا دوسرا نام اس کا ہوگا، اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا. کیوں؟ اٹ ٹیکس ٹو میک اے رول. لیکن میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں. اگر میرے کو غلطی بھی ہوتی ہے تو شی از ویری بیوٹیفل وے سے اس نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا. تو یہ لوگ میری جو شادی کے کرتے ہیں، میرے خیال میں جس طریقے سے میرے لور ہیں لیڈیز، آج تک 300 سے میری شادی ہو چکی ہوتی ہیں. اور میں سمجھے میرے میرڈ کو آئی میں سے مور دین 50 ایئرز ہو چکے ہیں. سمجھ آئیے. ہر جگہ جاتا ہوں، ہر قسم کے ایکٹر سے بھی آتے ہیں، بڑے بڑے سب کچھ آتے ہیں. لیکن الحمدللہ وہ نیلی چھتری والے نے، وہ توکل والا آدمی ہوں. توکل تو اللہ. باقی یہ ہے اینڈ پر یہ کہوں گا، میرے ایک چیز آپ ذہن قبول کر لیجئے، میں نے اتنے دکھ اٹھائے ہیں تو جب مجھے کوئی ملتا ہے میں اس کے مینٹل لیول پر اس کے دکھ کو محسوس کرتا ہوں. آپ سب کریں، آپ کی لڑائیاں ختم. نمبر 2، آخری میرا حصہ، میں محبت بانٹنے والا ہوں. ہر ایک کو بانٹو، نہیں ہے تو مسکرا دو، کسی کو کھلا دو، کسی کی مدد کر دو، کسی کے آج میں دوائی لے کر دے دو، کسی کو. دیکھیں سب سے زیادہ جو قیمتی علاج ہوتا ہے وہ محبت ہوتی ہے. محبت میں خلوص ہو تو جہاں میڈیکل نہیں کام کر سکتا میں وہاں بھی کامیاب ہوا ہوں الحمدللہ. نیلی چھتری والے کا تو اینڈ یہ کہہ رہا ہوں کہ میں محبت بانٹتا ہوں. اس کے بدلے مجھے اتنی محبت ملتی ہے کہ آپ سو ہی نہیں سکتے. اب محبت لینے والا کوئی مجھے محبوب بنا رہا ہے، کوئی باپ بنا رہا ہے، کوئی بیٹی بنا رہا ہے، کوئی چاچی بنا رہا ہے، کوئی تائی بنا رہا ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ کسی کی غلطی ہے تو اس کو اوائڈ کرو، درگزر کرنا چاہیے. کسی کی چھوٹی سی غلطی کو پکڑ کے اور اس کو کھینچ لینا اور اس کا آپ کا بتنگڑ بنا لینا، یہ زندگیوں کو خراب کرتا ہے. اور ہسبینڈ وائف میں خاص طور پر میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونا بہت ضروری ہے. اگر میاں بیوی میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوگی، ذہنی ہم آہنگی ہوگی تو زندگی آسان ہو جائے گی. مجھے بتانا نہیں پڑتا، مجھے بتانا. میری یہ بک ہے نا پاس ٹو سیلف ریکگنیشن، اس کو پڑھیں کہ یہ آدمی کس طرح جھنگ کے ایک ایسی جگہ سے جس کے والد صاحب 5 کلاس پڑھے ہوئے ہیں، ماں ان پڑھ ہے، وہ کیوں جھنگ جیسی جگہ جہاں کے جس کے خاندان میں ہائی اسکول بی اے سے ہمارے آئے کہ بی اے کا ایک آدمی تھا. تو یہ آدمی کہاں سے کہاں پہنچا. تو یہ ہے مسبب الاسباب، نیت صاف، توکلت علی اللہ کفا باللہ وکیلا. کسی کو دکھ نہ دو، دکھ اس کا سن لو، وہی اس کی بڑی قیمت ہے. بڑا خوش ہوا کہ میرے دل کی بات تو سنی. یہ چیزیں میرے بیبہ چلی گئی ہیں تو ہم صرف کہانی تک رہ گئے ہیں. تو ان دا اینڈ
کوئی زیادتی ہوئی ہو بھائی کسی سلسلے میں تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. میرا عموماً یہ طریقہ کار ہے. پتہ نہیں کل میں نے ہونا کہ نہیں ہونا, یا کسی کو اتنی دنیا دیکھ رہی ہے, کسی کو چوٹ لگی ہو, کسی کو چیز ریمائنڈ ہوئی ہو تو میرا کوئی لفظ اس کو چبھا ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے کیا پتا لاکھوں ہزاروں جگہ پر یہ پروگرام جاتا ہے تو یہ نہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ یہ بڑائی کا تکبر ہے. جس نے میں بڑائی لی اس میں مٹی میں چلا گیا. ان الفاظ کے ساتھ مجھے اور آپ کو ناظرین, آپ سن رہے تھے پروگرام سیکنگ پیس اینڈ ہیومن انوویشن اور ایسٹرن اینڈ ویسٹرن وومنس کی رائٹس اور ان کے پرابلمز پر پروفیسر ڈاکٹر شعیب شاہد نے تقریباً 4 سے 6 پروگرام کیے. اس سیریز کا یہ لاسٹ پروگرام تھا اور سر نے یہ ڈیٹیلڈ پروگرام کر کے اس کے سارے سولوشنز بتائے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے ناظرین اس پروگرام کو سن کر دیکھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ ان کی لائف سکسیسفل رہے گی. انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان آصف اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.